काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 15 और हम पेज नंबर 212 से रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे इमाम अलैहिस्सलाम और इसमत व तहारत के 5वें ताजदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये इस सफ़े पे लिखा हुआ था पेज 212 पे। पेज 213 पे चंद अशार हैं, आइए मिलकर पढ़ते हैं। वो हुसैन इब्ने अली अज़मत यज़दा का बयां, वो मोहम्मद का लबो लहजा, वो हैदर की ज़बां, हादिये जिन्नो मलक रहबरे नौए इंसान, जिसने ज़ाहिर किए दुनिया पे रमूज़े कुरान, जिसका हर कौल व अमल जीस का उन्वान बना, जिसके सदक़े में मुसलमान मुसलमान बना, जिसके सदक़े में मुसलमान मुसलमान बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आइए पेज 214 पे बाकायदा रीडिंग का आगाज़ है। विलादत बासादत लिखा है शहज़ादा कौनैन महबूब सरवर आलमीन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम 3 शाबान 4 हिजरी कमरी में अहले बैत अलैहिस्सलाम की तकमील के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और सैयदतुल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बैत शरफ में मुसर्रत व इम्बसात की पुरनूर फ़ज़ा में मदीना मुनव्वरा में जलवागर हुए। आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम को अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाया गया। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो मुसर्रत से चेहरा अनवर चमक उठा। आप अलैहिस्सलाम ने हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश मुबारक में लिया और दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही और ज़बान अक़दस पर अपना लौब दहन लगाया। साथ में रोज़ आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक रखा। आप अलैहिस्सलाम का नाम शब्बीर और हुसैन अलैहिस्सलाम तजवीज़ किया गया। फिर लिखा है कि एक रिवायत के मुताबिक इंजील में आप अलैहिस्सलाम का नाम तालिब तो अलिफ लाम बे और तौरात में शब्बीर बयान हुआ है। फिर अकीक़े की रस्म अदा की गई और ख़तना किया गया। सर से बाल उतरवा कर उनके बराबर चांदी सदक़े में दी गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते थे। आप अलैहिस्सलाम चलती फिरती तस्वीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप अलैहिस्सलाम वो आईना नूर थे जिसमें जमाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल मुशाहिदा किया जा सकता था। अलगरज़ शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सूरत में नक्शा सैयदुस सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सीरत में भी जलवे ऐन बे ऐन ये नून बयन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप अलैहिस्सलाम ने परवरिश भी अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये मुक़द्दस में पाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत व तहफ़्फ़ुज़ के निगरान थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह ज़ाहिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शबाहत अनवर और मुकम्मल तस्वीर थे, इसी तरह बातिन में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हर अतम थे। अब आइए कुछ अशार हैं उर्दू में लिखे, इसको मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है जहाँ में अज़्मे वफ़ा का पैकर, खिरत का मरकज़ जुनू का महवर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, ज़मीर इंसान नसीर दावर, ज़मी का दिल आसमां का यावर, दयार सब्र रज़ा का दिल पर, कमाल ईसार का पैगंबर, शऊर अमनो सुकून का पैकर, हुसैन अहले वफ़ा की बस्ती, हुसैन आईन हक़ परस्ती, हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछ मेरा
حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سبحان اللہ. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے آپ علیہ السلام کی کنیت اور ابو عبداللہ اور آپ علیہ السلام کے القاب رشید، وفی، طیب، ذکی، مبارک، تابع، المرزات اللہ، دلیل، علی ذات اللہ، سید شباب اہل جنت تھے. آپ علیہ السلام کی امامت و ولادت کی مدت قریب 11 سال بنتی ہے. آپ علیہ السلام نے 10 سال معاویہ کی خلافت و ریاست میں گزارے اور 6 ماہ یزید کی خلافت میں. آپ علیہ السلام نے روزہ عاشور 61 ہجری میں 57 سال کی عمر میں شہادت پائی. سید الشہداء کا روضہ مبارک عراق کے شہر کربلا معلیٰ میں واقع ہے. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مصائب امام مظلوم حسین علیہ السلام. لکھا ہے مظلوم کربلا اور آپ علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں اور عزیزوں کی شہادت کربلا کے لق و دق صحرا میں ہوئی. اس کی تفصیل ہم سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایڈیشن کے حصہ دوم میں سپرد کرتاز کریں گے. البتہ امام مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت کس طرح واقع ہوئی ہے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سانح عظیم کو اپنی اسی باب میں اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 40 ہجری میں بیعت کی. آپ علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام کے بعد 10 سال زندہ رہے. یزید لعین کی بیعت سے انکار کے بعد امام علی مقام نے سن 60 ہجری بروز اتوار 28 رجب کو اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینے سے مکہ معظمہ کا سفر کیا. ہم پیج 216 پہ آ گئے. پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سن 60 ہجری 3 شعبان المعظم کو مکے میں تشریف فرما ہوئے. بیعت و اطاعت کرنے کے بارے میں اہل کوفہ کے خطوط اور وفود آپ علیہ السلام کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس 12,000 خطوط اکٹھے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے مکے سے اپنے چچا ازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب و سفیر مقرر کیا اور سفیر بنا کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا. اسی دوران میں آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ یزید بن معاویہ نے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی طرف بھیجے ہیں کہ وہ دھوکے سے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیں، چاہے آپ علیہ السلام کعبے کے پردوں کو پکڑے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں. آپ علیہ السلام نے سن 60 ہجری 8 ذی الحجہ کو تربیہ کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا. سامعین یہ خطبہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و سپاس الہی کے بعد فرمایا کہ موت یقینی ہے اور اولاد آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی ہر حال میں موت ہے. کیا خوب ہے اس انسان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ خدا میں جان دے، کیونکہ جس طرح گلوبند جوان عورت کی زینت ہے اسی طرح موت مرد مومن کی زینت ہے. میں اپنے آبائے اعظام عین زوئے الف میم کی ملاقات کا کس قدر مشتاق ہوں. میں بہت جلد چاہتا ہوں کہ اس قید خانہ حیات سے نجات پاؤں. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے، اسی طرح سے حسین علیہ السلام ملاقات موت کا مشتاق ہے. جس جگہ مجھے گرایا جائے گا وہ مقام میرے لیے برگزیدہ ہوا، اور جو دن میری قضا کا مقرر ہوا ہے اس سے بچ نکلنے کا کوئی چارہ نہیں. ہم اہل بیت علیہ السلام چونکہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشیوں کا نام رضا الہی ہے. لہٰذا جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے اس پر یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ میرا حسب نسب اور اصل نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. لہٰذا خدا بند کریم مجھے پاک مزار میں اپنے نانا کے ساتھ ملائے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور یوں فرمایا انورٹڈ کاما، اے لوگو، تم میں جو شخص بھی ہمارے ساتھ مل کر راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہے وہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہو سکتا ہے. پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام اسی دن مکے سے
سفر ہوئے۔ یہ قافلہ حسینی علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوا تو یزید کے جاسوسوں نے والی مکہ کو اس قافلے کی روانگی کی اطلاع دی۔ اس نے اپنے بھائی یحییٰ کی سربراہی میں ایک لشکر کو حکم دیا کہ تم لوگ جا کر حسین علیہ السلام کا راستہ روکو اور اس قافلہ حسینی علیہ السلام کو آگے نہ بڑھنے دو، نیز انہیں مکے سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ابھی قافلہ حسینی علیہ السلام 7 مائلز کا فاصلہ طے نہ کر پایا تھا کہ یہ لشکر امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ سالار لشکر نے امام علی مقام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام نے مکہ کیوں چھوڑا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ مکے میں میرا خون نہ بہایا جائے اور حرمت خانہ خدا کی توہین نہ ہو۔ لشکر یحییٰ نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو مکہ سے باہر نہ جانے دیں۔ پھر لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے جب یہ سنا تو تلواریں نیاموں سے باہر نکال لیں۔ یہ دیکھ کر یحییٰ نے لشکر کو حکم دیا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی، واپس چلو ورنہ ہم میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ ابن عبدویہ عین بے دال واو یہ ہے لکھتا ہے کہ یہ تمام لشکر یحییٰ کی سربراہی میں واپس مکہ روانہ ہوا اور حضرت امام حسین علیہ السلام بغیر کسی مزاحمت کے حق کا پرچم بلند کیے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ قافلہ حسینی علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عراق کا ایک شاعر فرزدق دال قاف فرزدق بھی اسی راہ سے حج کے لیے مکے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکے سے واپس آ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام سردار قافلہ ہیں تو آگے بڑھا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب سلام کے بعد فرمایا تم کون ہو؟ فرزدق نے کہا کہ یا آقا علیہ السلام میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح جلدی نہ کرتا تو گرفتار ہو جاتا۔ تو انورٹڈ کاما کلوز یہاں پہ یہ مولا نے فرمایا۔ تو پھر امام نے فرزدق سے عراقی لوگوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو کیسا دیکھا ہے؟ فرزدق نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف یعنی بنی امیہ کے ساتھ ہے، اور قضا یعنی موت بریکٹ پہ لکھا ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا کہ جو کہ فرزدق نے کہا۔ اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 219 پر آگے ہیں۔ لکھا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ہر کام تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر قضا و قدر نے میری اس چیز کے ساتھ موافقت کی جسے میں چاہتا ہوں تو میں بارگاہ الہی میں اظہار تشکر پیش کروں گا۔ پھر دوران سفر ابو ہریرہ آن پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ آقا آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا بنی امیہ ہمارا مال لے گئے ہیں، میں نے صبر کیا، انہوں نے میری توہین کی، میں نے صبر کیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ مکے میں میرا خون بہایا جائے۔ یہی بات آپ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ سے بھی فرمائی، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون سرزمین مکہ پر گرایا جائے اور خانہ خدا کی توہین ہو۔ جب آپ علیہ السلام سرزمین عراق میں داخل ہوئے تو کوفے کے راستے میں ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکر کے سردار حر بن یزید ریاحی نے آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ آپ علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری یعنی 61 ہجری کو پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ابھی اپنا سامان سفر سواریوں سے اتارا ہی تھا کہ ابن زیاد کے لشکر یک کے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ اس لق و دق صحرا میں آپ علیہ السلام کے خاندان کے افراد اور آپ علیہ السلام کے اصحاب باوفا سب شہید ہو گئے۔ اب فقط حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ہی باقی رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام شیر خدا علی علیہ السلام کے لال تھے، ایک شیر کی طرح شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں پوری آپ کے ساتھ اترے اور لشکر یزید کے ساتھ جہاد میں مصروف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سپاہ یزیدی کے ساتھ مارکا آرائی کے دوران یہ رجز پڑھ رہے تھے انورٹڈ کاما کہ موت ننگ و آر کو قبول کرنے سے بہتر ہے اور ننگ و آر جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ پھر انورٹڈ کاما میں کہا کہ میں علی علیہ السلام کا لخت جگر حسین علیہ السلام ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا اور اپنے باپ کے اہل و
عیال کی حفاظت کرتے ہوئے دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑی پامردی اور استقلال و استحکام کے ساتھ جم کر جہاد کیا۔ آپ علیہ السلام کے حملوں پر حملوں اور ضربوں پر ضربوں نے لشکر اعداء کے سامنے احد و خیبر کا نقشہ دہرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے 1950 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور بے شمار یزیدی زخمی ہوئے۔ جب عمر سعد نے میدان کارزار میں یزیدیوں کے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے تو اس نے چلا کر کہا، وائے ہو تم پر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ شخص تو کشادہ سینہ اور قوی البدن علی علیہ السلام کا فرزند ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے مشرکین عرب کو تہ و تیغ کر دیا، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ عمر سعد کی اس للکار پر سپاہ یزید امام مظلوم علیہ السلام پر ہر طرف سے لپکی اور زہرا کے لال پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 اور 111۔ اب لکھا ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دادا کے زخموں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ میرے جد امجد حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے بدن اتھر پر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے 320 زخم تھے اور کچھ تیر امام مظلوم علیہ السلام کی زرہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب مظلوم کربلا علیہ السلام پر تیروں کی بارش برسائی جا رہی تھی اور نیزوں اور تلواروں سے حملے کیے جا رہے تھے، اس دوران میں شمر نے چیخ کر سپاہ یزید سے کہا کہ تم حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے کیوں کترا رہے ہو؟ تم کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تیروں اور نیزوں نے ان کے بدن کو لہو لہو کر دیا ہے؟ ان کے بدن پر اتنے زخم آ چکے ہیں کہ ان میں اٹھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اب ان میں حملہ کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی ہے، آگے بڑھو اور ان پر حملہ کر دو۔ ان سنگ دلوں نے پوری طاقت اور زور کے ساتھ حضرت امام مظلوم علیہ السلام پر حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ امام علیہ السلام پر مارتا رہا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، کہ جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے تاریخ، جلد نمبر تاریخ نہیں ہے، کتاب کا نام ہے ناسخ نون الف سین خ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 اور بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 52۔ ایک روایت بھی یہ بھی ہے کہ اچانک ابو الحتوف الف لام ہے تے واف ابو الحتوف جوفی کمی گاہ سے باہر آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کی پیشانی اتھر پر تیر مارا۔ ایک اور ظالم نے پتھر مارا، وہ بھی آپ علیہ السلام کی پیشانی اتھر پر لگا۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 53 اور مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35۔ پھر لکھا ہے امام مظلوم علیہ السلام نے تیر کھینچا تو خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور اور زلفوں میں خون بھر گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے اللہ، اس بدکار جماعت کو تو خود نگران ہے، اور خدایا انہیں نابود کر، انہیں ہلاکت میں ڈال اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے۔ اس زمین پر ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ اور ان میں کسی کی بھی مغفرت نہ فرما۔ پھر اچانک آپ علیہ السلام نے ان ظالموں پر حملہ کیا اور بہت سے افراد کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ ابن سعد لعین نے آواز دی کہ تیر اندازوں حسین علیہ السلام پر بیک وقت تیر چلاؤ۔ اس حکم کے بعد 4000 تیر انداز نے بیک وقت امام مظلوم علیہ السلام پر تیر برسائے۔ سب تیر آپ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لگنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا سینہ اقدس تیروں کی وجہ سے چھلنی ہو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدکار امت، تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آگاہ رہو، میرے قتل کے بعد تم خدا کے بندوں کے قتل کو کوئی اہمیت نہ دو گے۔ خدا سے ڈرو، ورنہ مسلمانوں کا قتل عام تمہارے لیے معمولی عمل کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ خدا نے مجھے اپنی طرف سے عزت و عظمت دی ہے اور تم نے میرے قتل کو آسان سمجھ لیا ہے۔ خدا تم سے میرے خون کا اس طرح بدلہ لے گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور تمہارے خون بہائے جائیں گے۔ اس کے بعد جہنم کا عذاب تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے نافع بن ہلال
جو لشکر یزید سے تھا بیان کرتا ہے کہ میں امام مظلوم علیہ السلام کے قریب کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام زخموں کے چور پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے آج تک خون میں غلطاں کسی مرنے والے کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس کا چہرہ اتنا نورانی ہو. مجھے آپ علیہ السلام کے اس مقدس پیکر اور نورانی اور روحانی چہرے نے آپ علیہ السلام کے قتل سے روکے رکھا. آپ علیہ السلام نے اس وقت بڑی بے کسی کے عالم میں اپنے سوکھے ہونٹوں کے ساتھ پانی طلب کیا، لیکن کسی نے بھی آپ کو پانی نہ دیا. جسوری نامی جیم سین واو رے چھوٹی نامی ایک شخص نے بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام کو پانی نہیں ملے گا یہاں تک کہ آپ جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے. امام مظلوم علیہ السلام سے اس ملعون کا یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا اور آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں اپنے نانا بزرگوار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گا اور ان کے جوار رحمت میں رہوں گا، اور تم لوگوں نے مجھ پر ظلم جو کیے ہیں ان کے حضور بیان کروں گا. حوالہ ہے مسیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 39 اور مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 344. اب پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح سے مناجات کی کہ انورٹڈ کاما اے پروردگار، اے میرے اللہ، اے یا رب، میں تیرے فیصلے پر صبر کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے پناہ مانگنے والوں کے مددگار، پناہ دینے والے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے نہ معبود. میں تیرے حکم پر صبر کرتا ہوں. اے بے یار و مددگار کی مدد کرنے والے، اے وہ دائم غالب خدا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما کیونکہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے ریاض المصائب صفحہ نمبر 33 مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 345. پھر لکھا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام زخموں سے اس قدر چور تھے کہ اٹھنا چاہتے تھے مگر نہ اٹھ سکے. آپ علیہ السلام کی مظلومیت کی انتہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں قتل کیا گیا حالانکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں پیاسا مارا گیا حالانکہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. میری لاش کو پامال کیا جائے گا حالانکہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب لکھا ہے کہ عمر سعد نے یزیدی لشکر کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ حسین علیہ السلام اب اٹھ نہیں سکتے، آگے بڑھو اور انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دو. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر مقدرات عصمت نے جب یہ آواز سنی تو خیام سے باہر آئیں، لاش پر منہ رکھ کر رونے لگیں اور گریہ کرتے ہوئے فرمانے لگیں کہ میرا بھائی حسین علیہ السلام یہ ہے، میری ماں کا فرزند دل بند یہ ہے، میری آنکھوں کا نور یہ ہے جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، میرے دل کا ثمر یہ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا یہ ہے، کیا میرے والد علی مرتضیٰ کا فرزند یہ ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور نظر یہ ہے. ہائے میرے بھائی، میں آپ علیہ السلام کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں. حسین علیہ السلام میرے بھائی، آپ کو نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھ سے بات کیجیے. آپ علیہ السلام کو بابا امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ آنکھیں کھولیے. اے امام زمانہ علیہ السلام، اے جان دل، آپ علیہ السلام کو ماں زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ایک بار مجھ سے کلام کیجیے. ابھی حضرت زینب فریاد کر ہی رہی تھی، گریہ و ماتم ہی کر رہی تھی کہ اچانک ایک تازیانہ آپ کے کاندھے پر آ لگا اور کہنے والے نے کہا ہے کہ دور ہو جا ورنہ تمہیں بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ قتل کر دوں گا. حضرت زینب بنت علی علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو شمر لعین کھڑا تھا. ثانیہ زہرا نے اس سے فرمایا، اے دشمن خدا، میں اپنے بھائی سے جدا نہ ہوں گی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کرے تو کر دے، مجھے بھی میرے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ قتل کر دے. اور اب کیا ہوا کہ شمر بے حیا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کوڑا مارا اور آپ کو امام مظلوم علیہ السلام کے بدن اتھر سے کھینچ کر جدا کیا اور کرخت آواز میں بولا، خدا کی قسم اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گی تو میں تلوار سے تمہاری گردن جدا کر دوں گا. بعض روایات میں ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام سجدہ آخر میں تھے تو عمر بن حجاج زبیدی آگے بڑھا کہ امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرے. جیسے ہی وہ آگے بڑھا، امام علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور عمر بن حجاج کی طرف دیکھا. وہ گھبرا کر واپس چلا گیا. پھر شبس ابن ربی شین بے سے اور ربی کی ہے رے بے عین چھوٹی آیا، مگر وہ بھی واپس چلا گیا اور کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. میں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور میں نے مسلم علیہ السلام کے ساتھ کے ہاتھ پر
اس کی بیعت کی تھی، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ سنان بن انس لعین نے شبس بن ربیع کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تو مر جائے اور تیری قوم ہلاک ہو جائے، تو نے حسین علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ شبس بن ربیع نے کہا کہ جب حسین علیہ السلام نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں۔ یہ دیکھ کر میری طاقت جواب دے گئی اور میرا وجود لرزنے لگا۔ شمر لعین امام مظلوم علیہ السلام کی طرف بڑھا اور سینہ اقدس پر سوار ہو گیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے آنکھ کھول کر اس لعین کو دیکھا اور فرمایا تو کون ہے؟ تو بہت بلند مقام پر آ کر بیٹھا ہے۔ یہ مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ ہے۔ حوالہ ہے مقتل خوارزمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36۔ پھر لکھا ہے کہ اس ظالم نے کہا کہ میں شمر بن ذیلجوشن زبابی ہوں، زواد سے ہے، زواد بے الف بے چھوٹی ہوں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ شمر بے حیا نے کہا کہ ہاں میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، تیری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تیرا بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے اور تیرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام مظلوم نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر کہ جب تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تو مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ تو شمر لعین نے کہا کہ یزید بن معاویہ سے انعام وصول کروں گا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا اے شمر، اس انعام سے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور قیامت بہتر ہے۔ لعین نے جواب دیا کہ یزید کے انعام کا 1 درہم بھی مجھے تیرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی علیہ السلام کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو مجھے شہید ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے 1 گھونٹ پانی ہی دے دو۔ اس سنگ دل نے کہا کہ اے حسین علیہ السلام، تیرا پدر علی مرتضیٰ علیہ السلام حوض کوثر کا مالک ہے، تو ابھی صبر کر اپنے باپ سے جام کوثر پی لینا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے سے یہ نقاب ہٹا تاکہ میں اپنے قاتل کی شکل دیکھوں۔ شمر لعین نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو معلوم ہوا کہ اس کا منہ کتے کی طرح ہے اور اس کے بال خنزیر کے بالوں سے مشابہ ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قاتل کی یہی نشانی بیان فرمائی تھی کہ جو تجھ میں پائی جاتی ہے۔ اس لعین نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام کو چہرے کے بل لٹایا، تلوار اٹھائی اور آپ علیہ السلام کے سر اتھر کو 12 ضربوں کے ساتھ تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پر نصب کیا۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کے سر اقدس کو نو کے نیزے پر سوار کیا گیا تو یزیدی لشکر نے 3 بار کہا اللہ اکبر، اس کا نعرہ بلند کیا اور زمین لرزنے لگی۔ مشرق و مغرب میں ہر سو تاریکی چھا گئی، لوگوں میں خوف و ہراس و دہشت پھیل گئی اور آسمان سے تازہ خون برسنے لگا، اور آسمان سے منادی نے یہ ندا دی کہ امام ابن امام برادر امام اور بدر ائمہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں پر فارسی میں لکھا ہے اے شمر تشنا جگر مصطفیٰ است این، مہر سپہر سلسلہ اصطفیٰ است این، مہانیش کنی و بری تشنا لب سرش آخر نہ مہمان کوی خدا است این۔ ترجمہ ہے کہ اے شمر، یہ پیاسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے، یہ برگزیدگی کے آسمان بلند کا سورج ہے، اس کو تو تم نے مہمان بنایا تھا اور اب اس پیاسے کا سر کاٹ کر لے جا رہا ہے، آخر کار یہ خدا کا مہمان نہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما میں یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر فارسی میں لکھا ہے کہ میں غلط پڑھ دیتی ہوں، میرے خیال ہے میں ترجمہ ہی پڑھ لوں کہ یہ اے پانی کے قریب رہ کر پیاسے رہنے والے حسین علیہ السلام، اے ان گنت تلواروں کے مقتول حسین علیہ السلام، غم و اندوہ کی شرح سے نے محشر تک کے لیے انس و جاں کے دلوں کو کباب کر دیا ہے۔ اے ساقی کوثر کے لال، تو نے کوفیوں سے پانی کا 1 گھونٹ مانگا لیکن ان سنگ دلوں میں سے کسی نے تجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ہائے میرے غریب الوطن امام علیہ السلام، امام علیہ السلام۔ اور انورٹڈ کاما میں یہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ان اشعار کا۔ پھر لکھا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھ کو تو اختلاف ہے وائس کی بات سے، مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے، کر سکتے تھے وضو وہاں آب حیات سے، کرنا ہی تھا لہو سے کہ ملتا تھا ذات سے، ٹھوکر سے جس کی
چشمہ زمزم ابل پڑے، ممکن نہیں کہ غیروں سے پانی طلب کرے۔ تو یوں سامعین پیج نمبر 227 پر ہم نے یہ شاعری جو کہ پڑھی تھی ابھی جو میں نے آپ کو سنائی کہ مجھ کو تو اختلاف والی، یہاں پر ہمارا یہ والا چیپٹر مکمل ہوا، یعنی کہ تیسرے امام اور عصمت و طہارت کے 5ویں تاجدار حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اس کتاب میں یہاں پر موجود تھا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ اگلے پارٹ میں ریکارڈنگ کے ہم پیج 228 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور ہم چوتھے امام علیہ السلام اور عصمت و طہارت کے 6 تاجدار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے جو کچھ اس کتاب میں ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔